सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जानबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दालित तक नाहमवार और फुसफुसी रेत, छोटे पत्थरों और डेल्टा से गुजरने वाली कम गहरी नदियों नालों को अबूर करते हुए 2 दिनों में हमारा सफर बगैर किसी बड़ी दुश्वारी के तय हुआ। दालित में पड़ाव के दौरान मेरे हमराही 2 थाई मुकामी बनी हुई शराब पीकर नशे में एक दूसरे से उलझ पड़े। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक ने खंजर के वार से दूसरे को हलाक कर दिया। कातिल को मेरे पास लाया गया। असूलन तो मुझे उसी वक्त उसे सजा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं पहले ही अपने कई हमराहियों से हाथ धो बैठा था और उनमें अब मजीद कमी की गुंजाइश नहीं थी। मरने और मारने वाले दोनों खनसा के आदमी थे, लिहाजा मैंने सजा का फैसला भी खनसा पर छोड़ दिया। अलावा अजी मारने वाला जीप का ड्राइवर था, लिहाजा उसे सजा देने का मतलब था कि हमें एक जीप भी यहीं छोड़नी पड़ेगी। मैंने उससे असला ले लिया और कहा कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। मुझे यह भी मालूम हुआ कि शराब के नशे में मरने वाले थाई ने उससे बिला वजह ऐसी इश्ताल अंगेज बातें की थीं जिन्हें कोई होशो हवास में रहते हुए भी बर्दाश्त ना कर सकता। वो तो फिर भी नशे के बायस होश में नहीं था। हर रोज मुसलसल 14-15 घंटे सफर करते हुए 5वें दिन सपहर को हम पालितवा पहुंच गए। ये खासा बड़ा कस्बा था और यहाँ से हमें साहिल से हटकर अराकान के अंदरूनी हिस्से से गुजरकर आगे बढ़ना था। पालितवा में हमने 2 रोज क़याम किया और जीपों की ज़रूरी मुरम्मत करवाई। अब्दुल्ला के कुछ अजीज यहाँ रहते थे, हमीद उन्हें मिलने चला गया। वापसी पर उसके हमरा 2 अधेड़ उम्र के आदमी आए। उन्होंने मुझे और मेरे हमराहियों को रात के खाने की दावत दी और दौरान गुफ्तगू जब उन्हें हमारी मंजिल का पता चला तो उनमें से एक हमारे हमरा रांगा माटी जाने को तैयार हो गया, बशर्त यह कि मैं उसे भी $1000 दूं। उसने बताया कि कालादान, जहां कैसर और उसके साथियों ने मुझसे मिलना था, उससे आगे मेजोलैंड और बांग्लादेश के पहाड़ी सिलसिले से गुजरने का उसे कई बार मौका मिला है। वो ना सिर्फ रास्ते से बाखूबी वाकिफ है, बल्कि मोरंग और मिग कबीले के सरदारों से भी मिल चुका है। पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से रांगा माटी जाते हुए हमको लाजमन उन 2 कबाइल के बीच में से गुजरना था। मुझे एक ऐसे ही गाइड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसकी ऑफ़र कबूल करते हुए उसे $500 पेशगी दे दिए। हमारा अगला दिन तैयारी में सर्फ हुआ और तीसरे रोज़ सुबह हम अपने आइंदा सफ़र पर रवाना हो गए। हमीद का अजीज शम्स अब हमारा गाइड था, इसलिए मैंने उसे अपनी जीप में बिठा लिया जो हमारे कारवां में सबसे आगे थी, और अपने नंबर 2 को सबसे पिछली जीप पर भेज दिया और उसे हिदायत की कि कातिल थाई पर निगाह रखे और अगर वो भागने या इधर उधर होने की हिमाकत करे तो वार्निंग देकर गोली मार दे। मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि मुझे अकेले की तो खैर कोई बात नहीं थी, लेकिन रांगा माटी से कामयाबी से लौटने पर मेरे हमरा राजा की बीवी, बेटा और जवाहरात होने थे। दौलत का लालच बड़े बड़े मुत्तकियों को बहका देता है, और मेरे हमराही तो स्मगलरों के गिरोह के आदमी थे जिनका काम ही अच्छे भले आदमियों को मंशियात की लानत लगाकर जिंदा दरगोर करना था। ऐसे लोगों से खैर की तवक्को रखना हमाकत है। सिर्फ गोलियों का खौफ ही उन्हें सीधा रख सकता था। सफर के आगाज से ही मैंने ये खौफ उन पर तारी कर दिया था। उनके चंद आदमियों को हलाक करने के बायस वो अब मेरे तमाम अहकाम बिला चूं चरा बजा लाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये खौफ बतदरीज कम हो सकता था। आप इसे मेरी खुद गर्जी कहें या कुछ और, लेकिन मैंने अपने दिल में यह फैसला कर लिया था कि कालादान में कैसर और उसके साथियों को मिलने के बाद मैं इन थाइयों में से एक आध को जरूर ठिकाने लगा दूंगा ताकि इन पर मौत की दहशत तारी रहे। 3 दिन के जानलेवा सफर के बाद हम रास्ते में बदूपी में रात बसर करके लुंगू में गरूब आफताब के वक्त पहुंचे। रास्ता अब बहुत दुश्वार हो चुका था। बर्मा और आसाम के पहाड़ी सिलसिले शुरू हो चुके थे। बांग्लादेश का साहिली कस्बा काकस बाजार हम अपनी मगरबी जानिब छोड़ आए थे, और अब चिटागांग हमारे मगरिब में तकरीबन 200 मील और कालादान हमारे शमाल मगरिब में तकरीबन 120 मील के फासले पर था। शम्स ने मुझे बताया कि अगर हम किसी इंतहाई दुश्वार रास्ते को अबूर करके
کالا دان پہنچ بھی گئے تو بھی ہمیں اپنی جیپیں دیموگری میں ہی چھوڑنی پڑیں گی اور آئندہ سفر خچروں پر اور پیدل طے کرنا پڑے گا۔ کراچی میں اس مہم پر روانگی سے پہلے ہی مجھے دوران سفر پیش آنے والی مشکلات اور دشواریوں کا بخوبی علم ہو چکا تھا۔ راجہ تری دیو نے مجھے اس ناممکن العمل مہم پر بھیج کر اپنے تئیں بہت ہی کم رسک لیا تھا اور رشوت کے پیسوں سے مہم کے اخراجات پورے کر کے اپنی بیوی اور چھوٹے لڑکے کو محض اس لیے بلوا لیا تھا کہ اس کی بیوی کے ذریعے جواہرات بھی آ جائیں۔ بنگلہ دیش یا اپنے قبیلے میں وہ زندگی بھر جا نہیں سکتا تھا۔ اس کا مقصد صرف جواہرات کا حصول تھا، ورنہ اپنی رانی اور بیٹے سے اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ تو پاکستان میں ایک فرانسیسی عورت کے چنگل میں اس بے طرح گرفتار تھا کہ اس کی رانی پاکستان پہنچنے کے چند ماہ کے بعد ہی انتقال کر گئی۔ چھوٹے بیٹے کو اس نے انگلینڈ بھیج دیا، جہاں اس کی اکلوتی بیٹی کیمبرج میں پڑھ رہی تھی۔ ماں کے مرنے اور باپ کے رویے سے مایوس ہو کر اس نے وہیں کسی گورے سے شادی کر لی۔ راجہ تری دیو کو بعد میں بھٹو صاحب نے میکسیکو کا پاکستانی مقرر کیا تھا۔ راجہ تری دیو کی عادات اور اس کے اصل مقصد کو جاننے کے باوجود میں نے محض اس لیے اس جان جوخم مہم کو سر کرنے کی حامی بھری تھی کیونکہ راجہ نے چٹاگانگ میں میری ملازمت کے دوران مجھ پر جو احسان کیا تھا اس کی بنا پر میں انکار نہ کر سکا، اور میرے مالی حالات بھی اتنے خراب ہو چکے تھے کہ میں ہر قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ سفر کے دوران آئندہ پیش آنے والی دشواریوں کا بتاتے ہوئے شمس نے کہا کہ ایک نسبتاً کم دشوار راستہ ہے۔ ہم واپس پالتوا چلتے ہیں اور وہاں سے کاکس بازار کی طرف ساحلی پٹی پر جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور برما کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی رامو نام کی ہے، اسے عبور کر کے ہم بنگلہ دیش میں ہوں گے۔ کاکس بازار سے کسی بڑی بادبانی کشتی کے ذریعے ہم بآسانی چٹاگانگ اور پھر رانگا ماٹی جا سکتے ہیں۔ میں نے شمس کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا، جس کی وجوہات میں ہی جانتا تھا۔ بنگلہ دیش پر اس دور میں بھارت کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ بنگلہ دیش میں داخل ہو کر میرا خود کو ظاہر کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بھارت میں جا کر ڈی ایم آئی کے سامنے خود کو ظاہر کر دوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیشی فوج نے رانگا ماٹی کو سوائے اوپر کے ناقابل دشوار راستوں کے چاروں طرف سے اس طرح گھیر رکھا تھا کہ چٹاگانگ کے راستے سے ان کی نظروں میں آئے بغیر رانگا ماٹی پہنچنا ناممکن تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ میں نے کالا دان میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا، جن کے بغیر اور محض تھائیوں کے برتے پر میں اس مہم کو سر انجام دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سامعین کے لیے میں رامو ندی کے بارے میں، جو برما اور بنگلہ دیش کے درمیان حد بندی کرتی ہے، ایک دلچسپ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سابق مشرقی پاکستان میں ملازمت کے دوران میں خصوصی طور پر اس ندی کو دیکھنے گیا جس کا شہنشاہ جہانگیر نے بھی خود اپنی نوشت میں ذکر کیا ہے۔ بقول جہانگیر اس نے اپنے ایک دوست اور شاہی دربار میں ہفت ہزاری درجہ رکھنے والے کو بنگال کی صوبے داری کے لیے منتخب کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ بنگال کی صوبے داری کا مطلب تھا برما، آسام اور متحدہ بنگال جس میں بہار بھی شامل تھا، اس کے علاقوں پر مطلق العنان حکمرانی۔ جہانگیر کا دوست اپنے لاؤ لشکر سمیت قریب 2 ماہ میں بنگال پہنچا اور صرف 8-10 روز وہاں قیام کے بعد لاہور واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے سفر میں بھی کم و بیش 2 ماہ ہی صرف ہوئے۔ شہنشاہ جہانگیر نے جب اس سے اس کی واپسی کی وجہ دریافت کی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، شہنشاہ معظم، جس علاقے میں دریا کا پانی دن کو شمال سے جنوب کو، رات کو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہو، وہاں کے لوگوں کی متلون مزاجی کا کیا حال ہوگا؟ ایسے لوگوں پر حکمرانی کرنے کا میں اہل نہیں، اس لیے بسد حسرت و یاس میرا استعفیٰ قبول فرمائیں۔ اس دریا یا ندی کو دیکھنے میں خود گیا۔ کاکس بازار کے مشرقی جانب قریباً 25 میل کے فاصلے پر یہ ندی بہتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن کے وقت ندی کا پانی شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا تھا۔ رات ہوئی تو ندی الٹی جانب یعنی جنوب سے شمال کو بہنے لگی۔ بادی النظر میں یہ بڑی عجیب اور حیران کن بات تھی۔ میرے خیال میں دن کو ندی کا پانی سیدھے سبھاؤ شمال سے جنوب کو بہتا تھا، رات کو سمندر کی لہریں زیادہ بلند ہو جاتی ہوں گی، جوار بھاٹے کے باعث سمندر چڑھ آتا ہوگا اور اس کا پانی ندی کے پانی کو دھکیلتا ہوا ندی میں داخل ہو کر اپ سٹریم بہنے لگتا ہوگا۔ میں نے دوستوں سے اپنے اس نظریے کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے رد کرتے ہوئے کہا کہ سمندر میں صرف رامو ندی ہی نہیں
بلکہ درجنوں چھوٹے بڑے دریا گرتے ہیں، ان کا پانی تو کبھی الٹا نہیں بہتا۔ پانی الٹا بہنے کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، ایک بات ماننی ہی پڑتی ہے، بنگالی قوم جتنی متلون مزاج دنیا کی شاید کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ مچھلی اور چاول کھانے سے ان کے دماغ ہمیشہ گرم رہتے ہیں، اور جیسے مچھلی اکثر ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، ویسے ہی ایک کے بعد ایک نظریہ ان کے دماغ میں آتا اور پھسلتا جاتا ہے۔ مغلیہ خاندان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ بغاوتیں اسی علاقے میں ہوئیں۔ یہاں کی بیشتر آبادی بیک وقت پکے مسلمان اور باغیانہ اور لادینی خیالات والوں پر مشتمل ہے۔ شیخ مجیب کے اپنے بیان کے مطابق وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا اتنا مداح تھا کہ ان کی تقریر سننے سائیکل پر کلکتے گیا تھا۔ وہی مجیب پاکستان کو دو لخت کرنے کا سبب بنا۔ میرے خیال میں شخصیات اور حکمرانوں سے اختلاف کی بنا پر اپنے وطن اور ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عقل و دانش سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اب نہ تو وہ مجیب زندہ ہے اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ اور جنرل ٹکا خان، لیکن مجیب اور بھٹو نے پاکستان کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے اور اقتدار کی ہوس میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا، اس کے داغ تا حشر سچے پاکستانیوں کے دلوں پر موجود رہیں گے۔ لونگ نگواس اس پہاڑی سلسلے میں واقع ایک قصبہ تھا جو برما اور آسام کے درمیان قدرتی حد فاصل ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ناقابل عبور اور جنگلی درندوں، سانپوں اور ہر قسم کے زہریلے حشرات الارض سے بھرا پڑا ہے۔ شمس کے بقول بارڈر کو جیپوں سمیت کراس کرنے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہم برما میں مزید شمال کی طرف کلنگ کالانگ اور فالام سے گزرتے ہوئے ٹورزنگ میں جائیں۔ اس روٹ پر پہاڑی سلسلے کے مغربی دامن سے گزرتے ہوئے ہم بلند پہاڑوں سے گھنے جنگلات کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ ٹورزنگ میں ایک درے سے گزرتا ہوا راستہ ہمیں آسام تک پہنچا سکتا ہے، اور اس راستے سے جیپیں بھی جا سکتی ہیں۔ آسام میں ہم میزورام میں ازوال سے پھر جنوب کی جانب جا کر کالا دان پہنچ جائیں گے۔ کالا دان سے آگے دیموگری کے قصبے میں ہم جیپیں چھوڑ کر پیدل اور خچروں پر بنگلہ دیش میں داخل ہوں گے۔ یہ پہاڑی سلسلہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان واقع ہے۔ بھارتی جانب میزورام کے قبائل ہیں جو مغلیہ دور حکومت سے لے کر آج تک ہر حکومت سے لڑتے رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کی جانب مورنگ مگ اور چکما قبائل ہیں۔ چکما قبیلہ جو ان سب قبائل سے زیادہ سویلائزڈ ہے، وہ بھی مغلیہ دور سے لے کر آج تک سن 1947 سے سن 1971 کے وقفے کے سوا ہر حکومت سے برسرے پیکار رہا، جبکہ میگ اور مورنگ قبائل تو آج سے ہزاروں برس پہلے کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ پہاڑی تنگ پگڈنڈیوں پر پیدل چلنے اور خچروں پر سفر کے خیال سے ہی مجھے وحشت ہوتی تھی، اور یہی حال میرے ہمراہیوں کا تھا۔ بہرحال جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلی کی ضربات تو سہنی ہی تھیں۔ چاروں ناچار اپنی مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی مجھے ہر ممکن کوشش کرنی تھی۔ لنگنگو میں 2 روز قیام کے بعد ہم نے شمس کی رہنمائی میں شمال کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ برما کے اس علاقے میں خاصی سردی تھی، راستہ بھی بہت کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ قصہ کوتاہ اس 4 روزہ سفر میں ہم سارا دن ٹوٹے پھوٹے راستوں پر جیپیں چلاتے اور رات کو جنگل کے کنارے پہاڑوں کے درمیان کسی کھلی جگہ پڑاؤ کرتے رہے۔ جنگلی درندوں اور حشرات الارض سے بچنے کے لیے ساری رات آگ جلائے رکھنے کے باوجود ہم ذرا بھی نہ سو سکے۔ اس علاقے کے چیتے اور جنگلی بلیاں ہمارے پڑاؤ کے ارد گرد ہی گھومتی رہیں۔ ان کے غرانے سے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے ڈر کر اڑتے، ان کی چیخوں اور جنگلی بندروں کی آوازوں سے اس قدر شور مچتا کہ ہماری ساری راتیں جاگتے ہی بیت گئیں۔ چوتھے روز شام کے وقت ہم ٹورزنگ پہنچے۔ یہاں آسام میں داخل ہونے کے لیے جس درے سے ہمیں گزرنا تھا، اس کے دونوں جانب برمی اور بھارتی پولیس اور بارڈر سیکیورٹی فورس تعینات تھی۔ برمی جانب سے تو ہم جنرل شال گپ کا خط دکھلا کر بغیر کسی دشواری کے درے میں داخل ہو گئے۔ بھارتی جانب ہمیں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے بھارتی حصے میں داخلے سے آدھ میل پہلے ہی اپنا قافلہ روک لیا تھا، اور شمس اور حمید کے ساتھ میں بھارتی سائیڈ کا جائزہ لینے آگے گیا۔ جب کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی تو ہم نے بین الاقوامی سفارش یعنی امریکی ڈالروں کی پیشکش کی۔ یہ اتنی بڑی سفارش تھی جسے میرے خیال میں شاید ہی کسی نے کبھی ٹھکرایا ہو۔ $1000 میں معاملہ طے ہوا، اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے میجر نے ڈالر جیب میں رکھتے ہوئے ہمیں گزرنے کی اجازت دے دی۔
میجر نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ہمارے سامان کی تلاشی لینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، ورنہ ہمارے پاس اچھا خاصا اسلحہ تھا۔ درے سے گزر کر ہم جلد از جلد ازوال کے قصبے میں پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ بین الاقوامی بارڈر سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ازوال میں ہم نے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے قصبے سے باہر پڑاؤ کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ ہوٹل والے ہم سے ہماری شناخت اور پاسپورٹ وغیرہ بھی طلب کر سکتے تھے۔ ہم ابھی پڑاؤ کے لیے کوئی مناسب جگہ ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ بھارتی سائٹ کا وہی میجر وہاں آ دھمکا۔ اس کا رویہ اب خاصا دوستانہ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرتے؟ رات کو تو یہاں سردی اتنی بڑھ جائے گی جسے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میجر کو میں نے جب یہ بتایا کہ میرے ساتھیوں کے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہوٹل کا خرچ برداشت کر سکیں تو وہ ہنس پڑا اور بولا، تعجب ہے کہ سرحد کراس کرنے کے عوض $1000 دینے والے معمولی درجے کے ہوٹل کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اصل بات کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے پاس سفری کاغذات نہیں ہیں اور اسی لیے تم ہوٹل میں جانے سے کتراتے ہو۔ مجھے مزید ڈالر دو تو بغیر کاغذات کے تم سب کے لیے ہوٹل میں قیام کا بندوبست کر دوں گا، اور اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس واقعی مزید ڈالرز نہیں ہیں تو؟ میں نے سوال کیا تو میجر بولا، پھر میں تمہارے سارے سامان کی تلاشی لوں گا۔ تم سب یقیناً کسی غیر قانونی کام یا بھارت میں دہشت گردی کرنے کے ارادے لے کر یہاں آئے ہو۔ میں میجر کی نیت بھانپ چکا تھا اور اب گفتگو سے اسے رام کرنے کی کوشش کرنا بیکار تھا۔ میجر اپنی جیپ میں اکیلا آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم نہ تو دہشت گردی کے لیے بھارت آئے ہیں اور نہ ہی کسی غیر قانونی کام کے لیے۔ ہمارے پاس جتنا روپیہ بھی ہے ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صرف 5 منٹ انتظار کرے، میں اپنے ایک ساتھی سے روپیہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے نمبر 2 کے پاس گیا جو سامنے ہی کھڑا تھا، اور سرگوشی میں اسے اپنا پلان سمجھایا اور نوٹوں کی ایک گڈی چپکے سے اسے دی۔ میں میجر کے پاس واپس لوٹ آیا اور اسے بتایا کہ میرا ساتھی ڈالر لے کر ابھی آتا ہے۔ نمبر 2 وہی گڈی ہاتھ میں لیے ہماری طرف آیا۔ شام کا اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا۔ نمبر 2 نے گڈی، جس میں کم و بیش $10,000 کے نوٹ تھے، مجھے تھمائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میجر کی نگاہوں میں دولت کی ہرس تھی اور وہ گڈی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے کہا، ہماری کل پونجی یہی ہے اور ہمیں خاصا دور جانا ہے۔ تمہاری مہربانی ہوگی اگر کچھ ڈالر ہمارے پاس رہنے دو۔ میجر ہنسا اور گڈی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، میری ضرورت تم سے زیادہ ہے۔ تمہاری جیپوں پر تو خاصا سامان لدا ہوا ہے۔ تم سامان یا ایک جیپ بیچ دو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میں یہ تمام ڈالر لوں گا۔ میں نے گڈی اسے تھماتے ہوئے کہا، صرف $100 ہی دے دو۔ ناٹ ایٹ آل، یعنی بالکل نہیں۔ میجر نے یہ کہا اور ساتھ ہی اس نے چیخ ماری، جسے میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ نمبر 2 کا وار اتنا کاری تھا کہ خنجر اس کے دل کو چیرتا ہوا جسم کے آر پار ہو گیا۔ میجر کی بے جان لاش کو میں نے گرنے سے روکا۔ نمبر 2 نے میجر کے جسم میں خنجر اتار کر اسے گھما دیا تھا تاکہ اس کے مرنے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میجر کا قد اور جسم مجھ جیسا ہی تھا۔ میں نے نوٹوں کی گڈی جیب میں ڈال کر نمبر 2 کو کہا کہ اپنے آدمیوں سے کہے کہ میجر کی وردی اتار کر اس کے جسم کو ایک سلیپنگ بیگ میں ڈال دیں اور وردی پر سے خون کے داغ فوری صاف کر دیں۔ نمبر 2 گیا تو میں نے نوٹوں کی گڈی کے علاوہ اس کی جیبوں میں سے تمام کاغذات، اپنے دیے ہوئے $1000 اور بھارتی کرنسی بھی نکال لی۔ آدھے گھنٹے میں میرے ہمراہیوں نے سارا کام کر دیا۔ میں نے میجر کی وردی پہنی اور اسی کی جیب میں اپنا اسلحہ ڈال کر شمس کو بٹھایا۔ ادھر حمید نے میری جیپ چلانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ہم نے یہاں پڑاؤ کرنے کو کینسل کیا اور تھوڑی دیر میں ہی ہمارا قافلہ کالا دان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بنگلہ دیش میں داخل ہونے تک میں میجر کی وردی اور جیپ اپنے استعمال میں رکھوں گا۔ راستے میں ایک گہری کھائی کے قریب ہم نے قافلہ روکا۔ میرے ساتھیوں نے میجر کو اس طرح کاٹا کہ وہ ناقابل شناخت ہو گیا، اور سلیپنگ بیگ سمیت اس کی لاش کو آگ لگا کر ہم آگے بڑھ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ میجر کی گمشدگی کا رات گئے تک بھارتی فوج کو پتہ نہ چل سکے گا، کیونکہ وہ اپنی پوسٹ سے ڈیوٹی ختم ہونے پر ہی ہمارے پاس آیا تھا۔ اسے تلاش کرتے ہوئے بھی ہم پر شک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے یقیناً اپنی پوسٹ سے جاتے ہوئے ہمارا کوئی ذکر نہ کیا ہوگا۔ کالا دان جانے کا راستہ پتھریلا جنگلات سے ہوتا ہوا ڈھلوان کی جانب تھا اور ہماری جیپیں آہستہ رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ صبح ہمیں ایک فوجی چیک پوسٹ سے گزرنا پڑا۔ مجھے میجر کی وردی اور فوجی جیپ کو دیکھ کر
فوجی پہرے داروں نے بغیر کوئی سوال کیے چیک پوسٹ کا بیریئر اٹھا دیا، لیکن وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ شمس نے مجھے بتایا کہ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس میں زیادہ تر وہی آفیسر اور جوان اس علاقے میں تعینات کیے جاتے ہیں جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں اور آسامی اور بنگلہ زبان جانتے ہوں۔ تم اپنی شکل و صورت سے کسی طرح بھی اس علاقے کے رہنے والے نہیں لگتے۔ علاوہ ازیں تمہارے علاوہ سارے قافلے میں سے کسی نے بھی فوجی وردی نہیں پہنی ہوئی، اور اسی کے باعث پہرے دار فوجی صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ سارے قافلے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ آگے ایک بڑی چیک پوسٹ بھی آئے گی اور عین ممکن ہے کہ وہاں بھارتی سیکیورٹی فورس کے آفیسر بھی ہوں۔ اس وردی اور فوجی جیپ کے باعث تم کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آگے کا سارا علاقہ میزوارم کا ہے، جہاں کے باغی قبائل بھارتی حکومت اور فوج کے مظالم سے تنگ آ کر انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ بھارتی فوجی کبھی کبھار جب اس علاقے میں جاتے ہیں تو کم از کم ایک دو کمپنی یعنی لگ بھگ 300 کی نفری میں جاتے ہیں۔ اکا دکا فوجی تو وہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ورنہ میزو قبائل اسے فوراً ہلاک کر دیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اگلی چیک پوسٹ آنے سے پہلے تم وردی اور فوجی جیپ سے چھٹکارا پالو۔ شمس کی بات معقول اور دلائل سے پر تھی۔ میں نے راستے میں ایک گہرے کھڈ کے قریب قافلہ رکوا دیا اور فوجی جیپ پر پٹرول ڈال کر آگ لگائی اور اسے کھڈ میں دھکیل دیا۔ آگ کی حدت سے جیپ کے پٹرول ٹینک نے بھی آگ پکڑ لی اور ایک دھماکے سے جیپ کے پرخچے اڑ گئے۔ وردی کو بھی میں نے اتار کر اس کو آگ دکھا دی، لیکن میجر کی سمور والی جیکٹ پہنے رکھی جس پر کوئی فوجی نشان نہیں تھا۔ دراصل سردی اس قدر زیادہ تھی کہ سمور کی جیکٹ نے مجھے بہت آرام دیا تھا۔ راستے میں آنے والی بڑی چیک پوسٹ پر ہم سارے دن کے سفر کے بعد رات گئے پہنچے۔ بینکاک سے چلتے وقت میں نے احتیاطاً ایک لمبا سیاہ کوٹ اور سلیب والی پینڈل بھی خرید لی تھی۔ رابرٹ مائیکل یعنی میں اب ایک پادری تھا جو اس علاقے میں باغی قبائل میں مذہبی پرچار کے علاوہ ان کے لیے دوائیاں اور کھانے پینے کا سامان لے کر جا رہا تھا۔ یہ میری کور سٹوری تھی جسے میں نے چیک پوسٹ پر بیان کیا۔ لباس بھی میں نے پادریوں جیسا پہنا ہوا تھا جس پر لٹکی ہوئی سلیب بھی نمایاں تھی۔ بھارتی حکومت اور فوج آج تک یہ چاہتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ بھلے عیسائی ہو جائیں لیکن باغیانہ کارروائیاں چھوڑ دیں۔ اسی لیے مغربی عیسائی ممالک نے اپنے کئی مشن یہاں بھیج رکھے ہیں۔ ہمیں بھی اس چیک پوسٹ سے بغیر کسی چیکنگ کے بلکہ سب کو گرم چائے پلوا کر احترام سے روانہ کیا گیا۔ آخر ہم ان کے باغیوں کو رام کرنے اور سدھانے کے لیے ہی تو جا رہے تھے۔ ایک رات اور دن کے مزید سفر کے بعد شام کو ہم کالا دان پہنچ گئے۔ یہ خاصا بڑا قصبہ تھا اور یہیں پر مجھے کیسر اور اس کے ساتھیوں سے ملنا تھا۔ قصبے کے شروع میں ہی ایک جھونپڑ ہوٹل سے ہم نے شہر کے تمام رہائشی ہوٹلوں کا پتہ لیا۔ میں نے باقی قافلے کو تو یہیں رکنے کا کہا اور شمس اور اپنے نمبر 2 کے ہمراہ اپنی جیپ میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں چل پڑا۔ شمس کالا دان سے بخوبی واقف تھا اور میں کیسر کی طبیعت اور اپنی تربیت سے جو میں نے اسے دی تھی۔ شمس نے سارے ہوٹل کھنگال ڈالے لیکن کیسر اور اس کے ساتھیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ کیسر نہ تو کسی ایک ہوٹل میں اپنے ساتھیوں سمیت اکٹھا ٹھہرا ہوگا اور نہ ہی انہوں نے ہوٹلوں میں اصل نام لکھوائے ہوں گے۔ بھارت میں چونکہ شناختی کارڈ رائج نہیں، اس لیے کسی ہوٹل میں قیام کے لیے جو بھی نام اور پتہ لکھوایا جائے ہوٹل والوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ انہیں تلاش کرنے کے لیے ہوٹلوں کے ویٹروں سے ہی صحیح معلومات مل سکتی تھی۔ میں نے شمس کو کیسر کا حلیہ بتا کر اسے کہا کہ ہم دوبارہ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور تم آسامی زبان میں اس حلیے والے شخص کا دریافت کرو۔ دوسرے ہوٹل میں ہی میری یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور ہوٹل کے بیرے نے بتایا کہ ایک کمرے میں اردو بولنے والے 3 مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں جن میں سے ایک کا حلیہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بتایا ہے، اور یہ تینوں مہمان اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ میں اور شمس پہلی منزل کے اس کمرے کی طرف گئے اور میں نے آہستہ سے 2 بار اسی انداز سے دستک دی جیسے گورکھپور میں دیا کرتا تھا۔ دروازہ کیسر نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں اور کافی دیر تک ہم ایک دوسرے سے بغل گیر رہے۔ کیسر مجھے اور شمس کو کمرے میں لے گیا۔ اس کے ہمراہ جو 2 ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے دہلی میں 26 جنوری اور گورکھپور کے مشنوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ دونوں بھی مجھے لالا جان کہتے ہوئے لپٹ گئے۔ یقین جانیے ان کے گلے ملنے اور خیریت پوچھنے میں اتنا خلوص تھا کہ میری آنکھیں بھر آئیں۔ اپنوں نے تو مجھے ہمیشہ دکھ ہی دیے تھے، خلوص ملا تو ان بھارتی مسلمانوں میں
جن کا میرے ساتھ صرف ایک ہی ذہنی تعلق تھا، اور وہ تھا بھارتی ہندوؤں سے اپنی ہزیمت کا بدلہ لینا۔ کیسر کے تو مارے خوشی کے بری حالت تھی۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کہا کہ باقی سب ساتھیوں کو جو دوسرے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے یہاں لے آئے۔ ادھر شمس سے میں نے کہا کہ قافلے کے باقی ہمراہیوں کو لے کر ان ہوٹلوں میں ٹھہرائے جہاں دہلی کے لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے۔ نمبر 2 ان کا ایڈوانس کرایہ جمع کروا دے اور وہ نمبر 2 کو اسی ہوٹل میں لے آئے۔ دونوں لڑکے اور شمس باقی ساتھیوں اور ہمراہیوں کو لینے چلے گئے، اور کیسر اور میں نے ان دونوں سے باتوں کا آغاز کیا۔ جب ہم دہلی میں پہلی بار ملے تھے، جب باتیں شروع ہوئیں تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، تاکہ میرے ہمراہیوں کو ہوٹلوں میں ٹھہرا کر اور کیسر کے سارے ساتھیوں کو لے کر شمس اور نمبر 2 واپس آ گئے۔ حمید کو میں نے تھائیوں کے ہمراہ ٹھہرایا تھا اور نمبر 2 اور شمس کے لیے ایک کمرہ اور ایک کمرہ اپنے لیے بک کیا۔ سامعین کو میری اور کیسر کی ماضی کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے قصہ مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہم پو پھٹنے تک باتیں کرتے رہے۔ آئندہ سفر کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ شمس اور حمید یہاں کالا دان سے ہی خچروں اور مزدوروں کا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے، اور 3 روز یہاں قیام کرنے اور ضروری تیاری کے بعد ہم اپنے آئندہ سفر کا آغاز کریں گے۔ کالا دان میں کیسر کو جب میں نے یہ بتایا کہ بھارت اور نیپال میں اپنے 3.5 سالہ قیام اور بھارتی انٹیلیجنس اور افواج کا غرور توڑنے کے بعد میں پاکستان پہنچا، تو مجھے اتنی مالی دشواریوں میں مبتلا کر دیا گیا کہ میں نے مجبور ہو کر ایک دوست کے ہوٹل میں ملازمت کر لی، اور مالی دشواریوں کے باعث ہی میں نے اس مہم کو سر کرنے کی حامی بھری ہے، تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ بھائی جان، آپ نے تو اپنی حب الوطنی کے باعث بغیر کسی لالچ کے سر پر کفن باندھ کر اپنے وطن اور اسلام کی خدمت کی، اور جتنا روپیہ بھی حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے آپ کو دیا وہ سب آپ نے کھٹمنڈو میں ضرورت مند مہاجروں میں بانٹ دیا۔ لیکن آپ اپنی جو حالت بتا رہے ہیں، اس کا تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل ابھی زندہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس قدر وہ آپ کی عزت اور توقیر کرتے ہیں، اگر آپ انہیں ذرا سا بھی اشارہ کر دیں تو وہ آپ کے قدموں میں روپیوں کا ڈھیر لگا دیں گے۔ کیسر نے میری دل جوئی کرتے ہوئے کہا، کیسر، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرا فرض تھا۔ ہم سب اپنے وطن اور ملک سے اپنے مفاد کے لیے مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنے وطن کو دیتے کیا ہیں؟ محض نفرتیں اور شکوے شکایات۔ میں نے پاکستان کی جو بھی خدمت کی ہے وہ کسی عوضانے یا بدلے میں کچھ پانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس ذلت اور خفت کو مٹانے کے لیے کی تھی جو سکوت ڈھاکہ کے باعث ہمیں ملی، اور میری خدمت اس سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے جو ہزار ہا بلکہ لاکھوں پاکستانیوں نے اپنے وطن کی عزت اور حرمت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر کی ہے۔ میں تو آج بھی زندہ سلامت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ذرا ان لاکھوں جانوں کے نذرانے دینے والوں کے متعلق سوچو جو خود مٹ کر اپنے وطن کو دائمی بقا دے گئے۔ جہاں تک میری مالی دشواریوں کا تعلق ہے تو میں نے آج تک کسی انسان کو نہیں بلکہ صرف اللہ کو رازق مانا ہے۔ جو روزی میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ مجھے ہر حالت میں ملے گی۔ یہی میرا یقین، اعتماد اور زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ تم جیسے جان نثار دوستوں کی بے لوث محبت کیا کوئی کم دولت ہے؟ میں تم سب دوستوں اور ساتھیوں کی محبت کو دنیاوی مال و دولت سے بادرجہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ میرے ایک ٹیلی فون کرنے پر تم سب بھارت کے اس کونے تک آ گئے ہو، اور میرے ساتھ اس جان جوخم مہم میں جانے کو بھی تیار ہو۔ کیا تمہارا خلوص اور محبت کسی دنیاوی دولت سے کم ہے؟ میں نے کیسر کو لاجواب کر دیا تو وہ بولا، بھائی جان، ہم اپنے ساتھ صرف ایک ریوالور اور 2 درجن مقامی دستی بم اور خنجر ہی لا سکے ہیں۔ انہیں تو ہم نے چھپا لیا تھا، اگرچہ بڑا اسلحہ بھی مہیا تھا، لیکن راستے کی چیکنگ کے باعث نہ لا سکے۔ کیا یہ اسلحہ کافی ہوگا یا ہم کسی فوجی چوکی پر اچانک حملہ کر کے ان کا اسلحہ چھین لیں؟ میں نے جواب دیا، فی الحال تو ہمارے پاس کافی اسلحہ ہے، اگر مزید کی ضرورت پڑی تو یہ بھی کر لیں گے۔ میرے پاس سائیڈ آرمز کے علاوہ دستی بم بھی ہیں اور 2 سب مشین گنز بھی۔ میرے ہمراہی تھائیوں میں سے چند کے پاس آٹومیٹک رائفلیں ہیں۔ میں موقع ملتے ہی ان سے یہ رائفلیں لے کر تمہیں دے دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے کتنے ساتھی یہ رائفلیں بخوبی استعمال کر سکیں گے؟ میں نے بھارت میں مسلمانوں کی مخدوش حالت دیکھتے ہوئے 2-3 فوجی چوکیوں سے اسلحہ چھینا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو یہ اسلحہ چلانے کی کافی مشق بھی کروائی ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ موقع آنے پر میرے ساتھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کیسر نے اپنے ساتھیوں کی کارکردگی کا یقین دلایا۔
کالادان میں 3 روز کے قیام کے دوران ہمیں کوئی مزدور یا خچر نہ ملے۔ سب نے یہی کہا کہ دیموگری میں ہی ہمیں یہ سب مل سکیں گے۔ کالادان میں 3 روز قیام کرنے اور شمس سے آئندہ سفر کی مفصل معلومات لینے کے بعد چوتھے روز صبح ہم دیموگری کے لیے روانہ ہوئے۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کے باعث ہماری نفری کی کمی تو پوری ہو گئی، لیکن جیپوں پر بیٹھنے کی گنجائش کم ہو گئی۔ میں نے چاروں جیپوں پر کیسر کے ساتھیوں کو اس طرح بانٹ کر بٹھا دیا کہ تھائیوں کی تعداد ان سے بڑھنے نہ پائے۔ ادھر کیسر نے میری جیپ چلانے کی ذمہ داری بانٹ لی۔ کالا دان سے ہی سب نے گرم مفلر، دستانے اور جیکٹیں خرید لیں، کیونکہ ہمیں اب بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیانی پہاڑی سلسلے کو عبور کرنا تھا۔ راتوں کو راستے میں پڑاؤ کرتے ہوئے تیسرے روز بعد دوپہر ہم دیموگری پہنچے۔ یہاں شمس نے اپنا کمال دکھایا اور ایک ہندو مہاجن سے ہماری چاروں جیپیں رہن رکھ کر معمولی رقم قرض لینے کی بات کی۔ مہاجن جیپیں دیکھ کر مطلوبہ رقم دینے پر فوری راضی ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ مہاجن 3 ماہ کے لیے روپیہ قرض دے گا اور جیپوں کو ہرگز استعمال نہیں کرے گا۔ 3 ماہ تک اگر اسے اصل اور سود واپس نہ ملا تو چاروں جیپیں اس کی ملکیت ہو جائیں گی۔ ہمارا اصل مقصد جیپوں کو محفوظ رکھنا تھا، ورنہ قرض کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ خچروں اور مزدوروں کا انتظام کر کے ہم نے چاروں جیپیں مہاجن کے گودام کے کمپاؤنڈ میں کھڑی کر دیں اور ان کے ڈسٹریبیوٹر اور گورنر نکال کر اپنے پاس رکھ لیے، تاکہ ہماری غیر موجودگی میں جیپیں چلانے کا امکان نہ رہے۔ فالتو پٹرول کے ڈبے مہاجن نے گودام میں رکھوا دیے۔ کالا دان سے دیموگری تک کا سفر تو ہم نے بغیر کسی بڑی دشواری کے طے کیا تھا۔ ہمارے اصل مصائب اور سفری صعوبتیں دیموگری سے شروع ہوئیں۔ خچروں، پیدل اور مزدوروں کے ساتھ پہاڑی سلسلے پر پیچ و خم کھاتی تنگ پگڈنڈیوں، گہری کھائیوں، جن کے آخری سرے شاید پاتال کی گہرائیوں سے ملے ہوئے تھے، یخ بستہ ہواؤں کے تھپیڑے نہ صرف اپنی تندہی سے ہمیں ہلا دیتے تھے بلکہ ہڈیوں تک میں سرایت کر جاتے تھے۔ جنگلی بلیاں اور چیتے درختوں کے تنوں میں سے چمٹے ہوئے ہماری ذرا سی بے دھیانی میں ہم پر جھپٹنے کو تیار دکھائی دیتے تھے، اور کوبرا، سانپ اور اژدہے جو گرے ہوئے پتوں اور ٹہنیوں میں خود کو کیموفلاج کیے ہوئے ہمارا اگلا قدم اٹھانے پر، ہم پر حملہ آور ہونے پر آمادہ، اور سب سے بڑھ کر باغی میزو قبائل جو ہمارا روپیہ، اسلحہ اور سامان رسد لوٹنے کی طاق میں چھپ کر ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ کون سی ایسی مشکل اور دشواری تھی جو ہمیں اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے پیش نہ آئی۔ شمس کی ہدایت کے مطابق ہم نے پیدل چلنے والوں کو اور خچروں کو 2 مضبوط رسوں سے اس طرح باندھا تھا کہ اگر کوئی خچر یا پیدل چلنے والا پگ ڈنڈی سے پھسل کر کھائی میں گرے تو رسوں سے بندھے باقی ہمراہی اسے سنبھال سکیں۔ ہمارا سفر شروع ہوئے ابھی صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے ان پگ ڈنڈیوں پر چلنے کے عادی خچر سے اتر کر پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ شمس کے سوا کیسر اور اس کے ساتھی بھی پیدل چل رہے تھے۔ مجھے اپنے پاؤں اور ٹانگوں پر تو بھروسہ تھا، لیکن خنجر کی نپی تلی چال کے باوجود میں بہت ان سیف اور ان کمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں کیسر اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی سفر کا یہ انداز بالکل انوکھا اور نیا تھا۔ صرف میرے ساتھ اپنے خلوص اور وعدے کو نبھاتے وہ میرا ساتھ دے رہے تھے، لہٰذا میں نے بھی رسے کو اپنی کمر کے گرد باندھا اور ان کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ خچر اور مزدور ہمارے آگے جا رہے تھے اور تھائی ہمارے پیچھے۔ میں نے سفر شروع کرنے سے پہلے ہی تھائیوں سے 3 آٹومیٹک رائفلیں لے کر کیسر اور اس کے 2 ساتھیوں کو دے دی تھی۔ قافلے کے تمام افراد کو میری جنرل ہدایات یہ تھیں کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ بغیر کسی سے مقابلہ کیے اپنا سفر جاری رکھیں، اس لیے کوئی بھی فائر آرم استعمال نہیں کرے گا۔ اگر کسی سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو معاملہ سلجھانے کی کوشش کروں گا، اور اگر کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی تو پہلا فائر میں کروں گا۔ پھر ان سب کو اجازت ہوگی کہ چن چن کر اپنے مد مقابل کو ختم کر دیں۔ مجھے سفر کے آغاز سے ہی محسوس ہو رہا تھا، یا یہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے خبردار کر رہی تھی کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پگڈنڈی کے ایک جانب تو گہری کھائی تھی اور دوسری طرف بلند پہاڑ جن پر گھنے درخت اگے ہوئے تھے۔ میں نے 1-2 بار کیسر کو کہا بھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہاڑ کے درختوں کی اوٹ میں چھپ کر ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کئی بار سوکھے پتوں پر چلنے کی نمایاں آوازیں آئیں اور 2-3 بار تو چھوٹے پتھر لڑکتے ہوئے پگ ڈنڈی پر آن گرے۔ ہم پیدل چلنے والوں کی نگاہیں بیک وقت درختوں پر جنگلی بلیوں
اور چیتوں کے علاوہ سانپوں اور اژدہوں کو بھی تلاش کر رہی تھیں، جو پگڈنڈیوں کے پتھروں کے نیچے اور قریبی درختوں سے چمٹے رہتے تھے۔ شمس نے مجھے بتایا تھا کہ خچروں کی حس انسانوں سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے، اور وہ خطرے کی بو پاتے ہی ہنہنانے لگتے اور آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ شمس نے ہی دیموگری میں کہا تھا کہ اگر ہمارا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا تو ہم شام ڈھلنے تک اس پہاڑ کی بلندی طے کر کے ڈھلوان میں ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں رات کے لیے کیمپ کیا جا سکتا تھا۔ ڈھلوان کے ساتھ ہی پہاڑ کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سرحد ہے۔ نقشے کے مطابق دیموگری سے رانگا ماٹی کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر تھا، لیکن پہاڑی راستوں اور پرپیچ پگڈنڈیوں کے باعث یہ راستہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ جیسے تیسے ہم رانگا ماٹی پہنچ تو جائیں گے، لیکن واپسی کے سفر میں رانی، اس کے لڑکے اور جواہرات کے ہمراہ یہ راستہ ہم سب کے لیے قطعی غیر محفوظ ہوگا۔ اچانک ہی ایک تھائی کی چیخ اور خچروں کے ہنہنانے کی آوازیں آئیں۔ تھائی ہمارے پیچھے اور خچر آگے تھا۔ بیک وقت رسوں سے خود کو آزاد کر کے کیسر آگے اور میں پیچھے کی طرف بھاگا۔ ایک تھائی پر جو قافلے کے بالکل آخر میں تھا، ایک چیتے نے درخت پر سے جست لگا کر حملہ کر دیا تھا۔ چیتا ابھی پوری طرح سے جوان بھی نہیں تھا۔ اس کے جست لگانے کے زور سے تھائی گر پڑا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے، اور دوسرے تھائی اپنے خنجروں سے چیتے کو مسلسل ضربات لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی چیتا زخموں سے نڈھال ہو کر نیم مردہ حالت میں تھائی سے الگ ہو گیا۔ اب تھائیوں نے پوری طاقت سے کئی خنجر اسے مارے اور وہ سسکتا ہوا دم توڑ گیا۔ حملے کا شکار تھائی تھوڑی ہی دیر میں اٹھ بیٹھا۔ چیتے کے پنجوں کی چند گہری خراشوں کے سوا اسے کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ نمبر 2 اس کی مرہم پٹی کے لیے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ اب میں آگے کی طرف بھاگا جہاں خچر ہنہنا رہے تھے۔ ایک خچر پگڈنڈیوں پر گرا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ کیسر نے بتایا کہ ایک تیر اس کی گردن میں پیوست تھا جسے اس نے نکال دیا۔ تیر کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ ہم خچر کو کھڑا کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ وہ مر گیا۔ تیر یقیناً زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میرا خدشہ صحیح نکلا کہ چھپ کر ہمارا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ زہریلے تیر میزو قبائل کے وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو اس قبیلے کی نگرانی اور سامان خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، ورنہ حکومت اور فوج سے لڑنے والوں کے پاس جدید اسلحہ ہوتا تھا۔ میں نے حمید کو کہا کہ چند تھائیوں کو لے آئے تاکہ وہ مردہ خچر کا سامان دوسرے خچروں پر لاد دیں۔ سامان ابھی دوسرے خچروں پر لادا ہی جا رہا تھا کہ مجھے پھر سوکھے پتوں پر چلنے کی آواز آئی۔ میں نے کیسر کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی سب مشین گن سے بغیر شست لیے آواز کی طرف فائر کیا۔ میرے فائر کرنے کے ساتھ ہی سارے تھائیوں اور کیسر کے ساتھیوں نے اسی جانب مسلسل فائر کرنے شروع کر دیے۔ ہمارا قافلہ کم از کم 40 فٹ کی لمبائی میں پھیلا ہوا تھا، کیونکہ ہم سبھی پگڈنڈیوں کے تنگ ہونے کے باعث سنگل فائل میں چل رہے تھے۔ فائروں کے ساتھ ہی کئی چیخیں سنائی دیں اور 5 کالے رنگ کے آدھے ننگے میزو لڑکتے ہوئے پگڈنڈیوں پر آن گرے۔ ان 5 زخمیوں میں ایک جوان عورت بھی تھی۔ ہمارا فائر ابھی جاری تھا کہ اسی حلیے کے 2 آدمی اپنی کمانیں اور ترکش اپنے اوپر اٹھے ہاتھوں میں لیے ہمارے سامنے آئے، اور ترکش اور کمانیں ہمارے قدموں میں پھینک کر سجدہ ریز ہو گئے۔ زخمی میزوں کے ترکش اور کمان ابھی تک ان کے ہاتھوں میں ہی تھے۔ یہ دونوں اونچی آوازوں میں مسلسل کچھ کہے جا رہے تھے جو خاک بھی ہمارے پلے نہ پڑا۔ دیموگری کا ایک مزدور ان کی زبان سمجھتا تھا۔ میں نے اسے بلوایا۔ یہ دونوں میزو چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ ان کا مقصد ہمیں ہلاک کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ہمارا سامان ہم سے چھیننا چاہتے تھے۔ زخمی میزو کرا رہے تھے اور ان کی کمانیں، ترکش اور بھالے ان کے ساتھ ہی پڑے تھے۔ دونوں میزو بار بار پہاڑی کی طرف دیکھتے۔ شک پڑنے پر میں نے یوں ہی کہا کہ تمہارے جو ساتھی ابھی تک سامنے نہیں آئے انہیں بھی بلوا لو تاکہ تمہارے زخمی ساتھیوں کو لے جا سکیں۔ دونوں میزوں نے آپس میں خسر پھسر کی اور زوردار آواز میں کچھ کہا۔ چند لمحوں میں ہی 2 مرد اور ایک عورت گھنے درختوں سے نکل کر پتھروں کو پھلانگتے نیچے آ گئے۔ ان کی آنکھوں سے ہمارے خلاف نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ عورت تو ایک زخمی مرد کے پاس چلی گئی اور زور زور سے کچھ بولنے لگی۔ وہ مرد شاید اس کا شوہر یا بھائی تھا اور وہ یقیناً ہمیں کوس رہی تھی۔ میں ابھی ان کے متعلق کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ کیسر بولا، اگر ان میں سے ایک بھی زندہ اپنے قبیلے میں چلا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ زہر میں بجھے تیروں سے ہم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دینے کا مطلب ہوگا کہ یہ اپنے قبیلے سے کمک لے کر ہم سے راستے میں پھر بھڑ جائیں۔
कैसर की बात ने मुझे फैसला करने में मदद दी। मैंने कैसर को कहा कि सब को ख़त्म कर देते हैं, इस तरह इनके कबीले वालों को बताने के लिए कोई नहीं होगा कि इनको किसने हलाक किया। ये कहते हुए मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला। उधर कैसर और उसके साथियों ने अपनी राइफलें सीधी की। इससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आए, हमने 15-20 गोलियां चलाईं और पांचों जख्मी और उनके पांचों साथी गोलियों की इस बौछार से खत्म हो गए। मैंने थाई हमराहियों को कहा कि इनके तीर कमान और भाले उठा लें। हमारे पास पेट्रोल तो था नहीं कि लाशों को जला देते, इसलिए पगडंडी की दूसरी तरफ गहरे खड्ड में उनकी लाशें लुढ़का दी। इन 10 अफराद की हलाकत हम सब के दिल पर बोझ बन गई थी। दूसरों के मुतल्लिक तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अपने दिल को मैंने ये सोचकर समझाया कि हम पर हमले में पहल इन्होंने की थी। ये ऐसी जगह थी कि हम ना तो उन्हें कैदी बना सकते थे और ना ही जख्मियों की देखभाल कर सकते थे, और उन्हें जिंदा छोड़ने का मतलब था हमारी अपनी मौत। ये चाहे तिफल तसल्ली ही थी, लेकिन फिर भी दिल को कुछ संभाला मिल गया। रास्ते में चीते और मैजों से झड़प के बाइस हमारे 2 घंटे ज़ाया हो गए थे। लिहाजा जब हम शम्स की बताई हुई ढलवान पर पड़ाव की जगह पर पहुंचे तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने थाइयों को तो लकड़ियां इकट्ठी करने का कहकर अतराफ में भेज दिया, और कैसर और उसके साथी और हमीद खच्चरों पर से सामान उतारने लगे। सर्दी भी बहुत थी और हम सबको भूख भी लगी हुई थी। आग जलाकर हमने अपने जिस्म तापे और टिन फूड खाकर सब ने चाय पी। शबे बसरी के मुतालिक ये फैसला हुआ कि हमारी आधी नफरी सोएगी और आधी पहरा देगी। 4-4 घंटे की शिफ्ट मुकर्रर करके मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। मेजो कबाइल से तसादुम और कठिन रास्ते की वजह से मैंने किसी मुतबादिल रास्ते के मुतल्लिक सोचना शुरू किया जिससे हम वापस जा सकें। सुबह मैंने कैसर, शम्स और हमीद के साथ इस बारे में गुफ्तगू भी की। शम्स चूंकि मेरे माजी के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था, लिहाजा उसने चिटागांग से काकस बाजार और फिर रामू नदी को अबूर करके बर्मा में दाखिल होने या चिटागांग से ही एक बड़ी कश्ती में एक आग यानी बर्मा तक जाने का मशवरा दिया। कैसर इस बारे में बिल्कुल कोरा था और उसे इस इलाके के मुतल्लिक जरा भी इल्म नहीं था। बकौल उसके कालादान में भी वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। मेरा नंबर 2 भी बिल्कुल खामोश था। उसने सिर्फ ये कहा कि मैजो कबीले से तसादुम के बाद सारे थाई डरे हुए हैं और चाहते हैं कि वापसी के लिए कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए। उसने बिल्कुल सही कहा था। स्मगलिंग से वाबस्ता लोगों का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि जहां पुलिस या एंटी नारकोटिक्स वालों ने रोका और तलाशी लेनी चाहिए तो ये सब माल वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी पाकिस्तानी अखबारात में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि स्मगलर सामान से भरे ट्रक छोड़कर भाग गए। चूंकि रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश में वो स्मगलिंग का धंधा इख्तियार करते हैं, इसलिए उन्हें रुपया प्यारा होता है, और रुपये से प्यार करने वालों को अपनी जिंदगी बेहद अजीज होती है। जिंदगी को दांव पर लगाने वाले सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत, गैरत और वतन से मोहब्बत हो। अफवाज पाकिस्तान के निडर जवानों की हिम्मत और शुजात और वतन परस्ती के बायस हमसे 8 गुना ज्यादा फौज रखने वाला भारत इसीलिए हमारी अफवाज से खौफजदा रहता है कि जब भी उसने उन अल्लाह के शेरों से टकराने की हमाकत की, उसे मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में शहीद को इतना बुलंद मुकाम देने का वादा किया है जिसके मुकाबले में यह चंद रोज़ा दुनियावी जिंदगी कोई वक़्त नहीं रखती। हमारी तमाम फौज इसी जज्बा शहादत से सरशार है और इंशाअल्लाह ता क़यामत हमारे दुश्मनों पर ज़रब मोमिन की धाक बैठी रहेगी। मुझे वापसी के लिए जब कोई मुतबादिल रास्ता ना दिखाई दिया तो मैंने इसके मुतल्लिक सोचना ही छोड़ दिया। कारमा फ़िक्र कार साजमा, यानी मेरे काम की फ़िक्र मेरे खालिक की फ़िक्र है। मैं क्यों खामखा अपने जहन को परेशान करूं। अल्लाह पाक की मदद के यकीन पर ही जो बेहद बेहिसाब रहम करने वाला है, मैंने इस मुहिम को सर करने का बेड़ा उठाया था। अब तक इस सफ़र के दौरान जितनी भी मुश्किलात सामने आई, उसी ज़ाते करीम ने उन्हें दूर किया। आइंदा भी अगर उसकी मदद मेरे शामिल हाल रही तो उस ज़ात पाक के सहारे तमाम मुश्किलात और रुकावटें दूर हो जाएंगी, वरना इंसान तो इतना मजबूर और बेबस है कि वो ये तक नहीं देख सकता कि उसकी पीठ पर क्या है। हम सुबह 10 बजे तक अपने पड़ाव का तमाम सामान खच्चरों पर लाद कर रवानगी के लिए तैयार हो चुके थे। मैंने नंबर 2 को कहा कि वो थाई हमराहियों को बता दे कि वापसी पर हम मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें मैजो कबाइल से तसादुम का कोई खदशा न होगा। 2 घंटे के सफर के बाद हम पहाड़ की उतराई में पहुंच गए
ہمارے سامنے اب وہ پہاڑ تھا جس کی دوسری جانب کا حصہ بنگلہ دیش کی حدود میں تھا۔ میں نے میزو قبائل کے اچانک حملے سے بچنے کے لیے کیسر کے ساتھیوں اور تھائیوں کی دو دو کی ٹولیاں بنا کر انہیں قافلے کے چاروں جانب پھیل کر چلنے، چوکنا رہنے اور خاص طور پر درختوں پر نگاہ رکھنے کو کہا۔ یہاں پر درخت بہت کم تھے لیکن پہاڑ کی بلندی گھنے درختوں سے اٹی پڑی تھی۔ ہم نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ یہاں بھی ایک تنگ سی پگڈنڈی تھی۔ شمس نے بتایا کہ یہ علاقہ میزو قبائل کے چھوٹے چھوٹے رہائشی جھونپڑوں کے سوا بالکل غیر آباد ہے، اور یہ پگڈنڈی بھی انہوں نے اپنی آمدرفت اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سے جانے کے لیے بنائی ہے۔ یہ بڑی پگڈنڈی ہے اور آئندہ راستے میں اس سے کئی پگڈنڈیاں نکلتی ہیں جو ان کے جھونپڑوں تک جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں بہت محتاط ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ شمس نے مجھے دو ایسی باتیں بتائیں جن کے متعلق میں نے پہلے سنا تو تھا لیکن اسے محض گپ سمجھتے ہوئے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس پگڈنڈی کے آس پاس اتنے زہریلے بچھو ہوتے ہیں جو ایک خاص پتھر پر ڈنک مار کر اسے چور چور کر دیتے ہیں۔ اسی پتھر کے چورے کو مقامی شراب میں حل کر کے میزو اپنے تیروں پر لگاتے ہیں، جس سے یہ تیر اس قدر زہریلے ہو جاتے ہیں کہ انسان ہو یا جانور، یہ تیر لگنے سے چند منٹوں میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر سانپ کی شکل کے ایک پودے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اسی پتھر کی وجہ سے وہ پودا بھی اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اگر ہاتھ سے اسے چھو بھی لیں تو بچھو کے ڈنگ جتنا درد ہوتا ہے۔ اس پودے کے ساتھ ہی پالک کے پتوں سے مشابہ ایک دوسرا پودا بھی ہوتا ہے جس کے پتے کو ہاتھ پر ملنے سے درد فوراً جاتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس پہاڑ پر بلکہ اس پگڈنڈی پر بھی کہیں نہ کہیں پارس پتھر موجود ہے۔ پارس کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی دھات اس سے چھو جائے تو فوراً خالص سونا بن جاتی ہے۔ اس پتھر کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملا۔ البتہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ خچروں کے نال اسی پتھر کے چھونے سے سونے کے بن گئے۔ اسی لیے خچروں کے مالک اس طرف آتے ہوئے اپنے خچروں کو موٹے اور وزنی لوہے کے نئے نال لگواتے ہیں۔ میں بھی اسی پتھر کی تلاش میں اس پگڈنڈی پر کم و بیش 8-9 مرتبہ آ چکا ہوں، شمس نے شرماتے ہوئے بتایا، اور اپنی دستی چھڑی دکھائی جس کا نچلا حصہ ٹھوس لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے یہ یاد آیا کہ خچروں کے مالک ہر 15-20 قدم چلنے کے بعد اپنے خچروں کے نال کیوں دیکھتے تھے۔ بہرحال اس سفر کے دوران پارس پتھر کسی کو نہ ملا اور نہ ہی لوہے کی کوئی چیز سونا بنی۔ اس پہاڑ کی چڑھائی پر ہمارا 2 مرتبہ میزو مرد عورتوں اور بچوں سے سامنا ہوا۔ ہمیں کوئی مہم جو سمجھتے ہوئے ان کی زبان بولنے والے مزدور کی زبانی ہمارے پرامن ہونے کا سن کر انہوں نے ہمیں خاموشی سے آگے بڑھنے کا راستہ دے دیا۔ میں نے ان کے بچوں کو خوراک کے 2-4 ٹن دیے تو شمس بولا، یہ خوراک ان پر ضائع نہ کریں۔ پہاڑ کی دوسری جانب مورنگ اور میگ قبائل کے سردار ٹن فوڈ بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیں رانگا ماٹی جانے کے لیے ان کی مدد درکار ہوگی۔ ان سرداروں کے لیے میں نے پہلے ہی ڈھیر سارے سگار اور نقلی موتیوں کے ہار اور زیور خرید لیے تھے، اب ٹن فوڈ بھی ان کے لیے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چڑھائی پر جاتے ہوئے ہمارے راستے میں درجنوں چشمے آئے جن کا میٹھا اور یخ پانی پی کر لطف آ گیا۔ اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دوسری شام کو ہم سے کچھ فاصلے پر ایک چٹان پر ایک ہرن کھڑا دکھائی دیا۔ ابھی میں اسے اچھی طرح دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ ہم سے آگے چلنے والے کیسر کے ایک ساتھی نے اس پر فائر کیا۔ ہرن اچھلا اور دھڑام سے گر کر لڑکتا ہوا ہمارے سامنے آن پڑا۔ میں نے جلدی سے اپنے خنجر سے اسے ذبح کیا۔ نزدیک ہی ایک نسبتاً صاف جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا۔ کیسر کے ساتھیوں نے پورا ہرن آگ پر بھونا۔ اس سفر کے دوران یہ ہمارا پہلا حلال شکار تھا۔ تیسرے روز شام کے وقت ہم پہاڑ کی بلندی کے اس حصے پر پہنچ گئے جہاں سے ڈھلوانی راستہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم بنگلہ دیش میں داخل ہونے والے تھے۔ کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پر درخت نہیں ہوتے۔ میں نے پہاڑ کے بنگلہ دیشی جانب ایک ذرا ہموار چٹان پر رات کو پڑاؤ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی وہاں پر ہمارا کیمپ لگا دیا گیا۔ ہم سب بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور یہی حال خچروں کا بھی تھا۔ خچروں کے مالکان دیموگری سے متوقع سفر کے دورانیے کا اندازہ کرتے ہوئے ان کے لیے خاصی مقدار میں بھوسا اور چنے ہمراہ لائے تھے۔ راستے میں پڑنے والے چشموں سے ہم نے پانی کا بھی خاصا ذخیرہ اکٹھا کر لیا تھا۔ خاصی سردی اور تیز ہوا کے باوجود لکڑیاں چن کر آگ جلائی گئی اور تھائیوں اور کیسر کے ساتھیوں نے الگ الگ اپنا کھانا تیار کیا۔ جہاں پر ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہاں سے نیچے جانے کے لیے کوئی پگ ڈنڈی وغیرہ مجھے دکھائی نہ دی،
تو میں نے شمس سے دریافت کیا۔ شمس نے کہا کہ تھوڑا سا نیچے جانے کے بعد ایک بڑا چشمہ آئے گا اور اس کے پانی کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہم نیچے جائیں گے۔ اس چشمے میں کئی اور چشمے اور برساتی نالوں کا پانی شامل ہو جاتا ہے، اور مورنگ قبیلے تک پہنچتے پہنچتے یہ ایک پہاڑی ندی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہی ندی مگ قبیلے کے پاس سے گزرتی ہوئی رانگا ماٹی جاتی ہے اور تھوڑا اور نیچے جا کر کپتائی کے قریب دریائے کرنافلی میں جا گرتی ہے۔ کرنافلی دریا اتنا بڑا اور گہرا ہے کہ چٹاگانگ کی بندرگاہ اسی دریا پر واقع ہے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے جہاز اس بندرگاہ تک آتے ہیں۔ یہ دریا تقریباً 7 میل آگے پتنگا کے مقام پر سمندر میں شامل ہوتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے بندرگاہ بہت محفوظ لیکن دفاع اور جنگ کے لیے انتہائی غیر محفوظ ہے۔ سن 71 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کے صرف ایک فریگیٹ اور ایک کروز کے علاوہ 2 میزائل بوٹس نے اس بندرگاہ کو مفلوج کر کے ناقابل استعمال بنا دیا تھا، کیونکہ وہ کرنافلی دریا کے سمندر میں گرنے کی جگہ پر کھڑے تھے۔ علاوہ ازیں بھارتی بمبار جہازوں نے بندرگاہ پر بمباری کر کے ایک کارگو جہاز ڈبو دیا تھا، اور دریا کا پاٹ چوڑا نہ ہونے کے سبب ڈوبے ہوئے جہاز کی وجہ سے دوسرے جہازوں کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ حتیٰ کہ پاکستان نیوی کی گن بوٹس بھی اسی کے باعث دوران جنگ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں۔ ادھر بندرگاہ پر اسلحے سے لدے ہوئے جہازوں پر غدار بنگالیوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا، اور جو بنگالی پاکستان کے وفادار تھے انہیں نہایت بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ اب سن 71 کی جنگ اور غداروں کا ذکر شروع ہو ہی گیا ہے، تو غداری کے چند واقعات بھی گوش گزار کرتا چلوں۔ خیال رہے کہ 16 دسمبر سن 71 کو سکوت ڈھاکہ ہوا، اور بنگلہ دیشی اسی تاریخ کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں، اور میں اب دسمبر 99 میں آپ کو سابق مشرقی پاکستان میں غداروں کی غداری اور ظلم و بربریت کے چند واقعات سنا رہا ہوں۔